मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए टीवी को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून। 30वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया कि 29 पारे रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआत में आपके सामने तफसीर के बयान फरमाए और कोशिश ये की कि कम से कम वक़्त में आपके सामने ज़्यादा चीज़ों को उजागर किया जाए। कुरान हकीम एक समंदर है और इसमें इंसान जब गोता लगाता है नई चीज़ पाता है। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने तफसीर का हक़ अदा कर दिया, बल्कि हम तो एक छोटे से तफसीर बयान करने वाले हैं। हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, जिन्होंने ज़िंदगियाँ कुरान हकीम की तफासीर में लगा दी और तफासीर लिखी, वो भी अपने आप को तफसीर के मैदान में तिफ़ले मकतब समझते हैं। तो मैं तो इस फील्ड में कुछ अहबाब के इसरार पर कि उन्होंने कहा कि आप इसमें हमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर कर भेजें ताकि हमारे पास ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाए। बैरून ममालिक से भी ताल्लुक़ रखते हैं मर्द और ख़वातीन, और मुल्क पाकिस्तान में भी जो हमारे साथ मुंसलिक हैं इलाज में, सिलसिला में, तो उनकी ख्वाहिश पर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को शुरू किया। अल्लाह ने बड़े अकाबिर उलमा की भी दुआएं हमें इसमें अता फ़रमाई और बड़ी खुशी का इजहार किया हमारे उलमा इकराम ने, और बड़ा एतमाद और शफ़क़त फ़रमाई। चूँकि 20 साल से अल्लाह मुझसे इस फील्ड में काम ले रहा है और एक आयत पर आधा पौना घंटा तहक़ीक़ी बात करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकाबिर की जूतियाँ उठाने के सदक़े जो है अता फ़रमाया है। 30वें पारे में आपको एक चीज़ मिलेगी आगाज़ ही में, रोज़े महशर, क़यामत। चूँकि अम्मा यतसाअलून, आपसे सवाल किस बारे में? चूँकि इंसानियत जब से दुनिया में आई है एक चीज़ का सवाल हर वक़्त करते हैं कि वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन, बताएं तो सही जो वादा कर रहे हैं पैगम्बरों आप, वो कब पूरा होगा, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले 29वें पारे की आखिर में जो सूरत का नुज़ूल किया उसे सूरह मुरसलात कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाईं और बार बार कसमें खाईं। पहले अल्लाह ने कहा वल मुरसलात उर्फ़ा वल फल आसिफ़ात अस्फ़ा वन नाशिरात नशरा। अब ये कसमें अल्लाह खा रहे हैं। कसमें खाते खाते अल्लाह ने इसको फरमाया इन्नमा तुअदून लवाक़ि, मैं तुमसे वादे के साथ कहता हूँ कि वो वाक़े होगी क़यामत जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये नहीं कि क़यामत नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपके रीश मुबारक के बाल सफ़ेद हैं थोड़े से, वजह क्या है? फरमाया मुझे सूरह हूद, सूरह मुरसलात और सूरह तकवीर ऐसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया जिनमें अहवाले आखरत हैं, अहवाले क़यामत हैं। हम कुरान में क़यामत का ज़िक्र सुन के आँखों से गुज़र जाता है, दिमाग से गुज़र जाता है, तवज्जो नहीं होती। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जब भी क़यामत का ज़िक्र सुनते थे तो लरज़ जाते थे, रोते थे, क्योंकि क़यामत इन्नमा तुअदून लवाक़ि। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर देखिए आयत नंबर 20, अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, बताओ तो सही तुम्हें मैंने एक पानी के गंदे कतरे से पैदा नहीं किया। फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, फिर तुम्हें हमने करार दिया हमल में, मादरे रहम में, फिर इला क़दरिन मालूम, एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें रखा। अब बताओ कैसे हमने तुम्हें रखा। फिर वैलुन, अल्लाह इसमें बार बार 10 से ज़्यादा मरतबा कहा वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वो वादे का दिन जब आएगा तो हलाकत है उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं। झूठ इतनी बड़ी बीमारी है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन ज़नाकार हो सकता है, बदकार हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह मोमिन शराबी हो सकता है? बिल्कुल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब आपने सब में हाँ 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 कहा कि मोमिन में ये ऐब हो सकता है, जब पूछा कि या रसूलल्लाह मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। सहाबा फरमाते हैं हमें नबी अलैहिस्सलाम के दौर में झूठ बोलने वाले के मुंह से ऐसी बदबू महसूस होती थी कि हम पहचान जाते थे कि ये झूठ बोल रहा है।
فرشتہ دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ میں ہلاکت ہے، الکذب یہلک، ہلاک کرنے والا ہے، تو جھوٹ سے بچیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک فرد آیا، یا رسول اللہ سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بتائیں میں کیا کروں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں میں اس کو پختگی سے پکڑ لوں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اب وہ گیا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، شراب پینے لگا۔ اب آہستہ آہستہ سوچا اوہو کل بارگاہ میں جاؤں گا تو نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں پوچھیں گے نماز پڑھی، تو جھوٹ تو نہیں بولنا، میں کہوں گا نہیں تو کتنی شرمندگی ہوگی، اس نے نماز پڑھ لی۔ پھر جب شراب پینے لگا تو کہا اوہو کل حضور پوچھیں گے شراب پی۔ اب یہ واقعہ معروف ہے، صرف اس نے کیا کیا کہ شراب بھی چھوڑ دی، پھر زنا بھی چھوڑ دیا۔ تو آیا یا رسول اللہ مجھے سچ نے سارے گناہ چھڑوا دیے۔ جھوٹ گناہ کرواتا ہے اور سچ گناہ چھڑواتا ہے۔ آج کے مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی، میڈیا والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو میڈیا نہیں چلتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ یہ سنا دیا، اور حق اور سچ جھوٹ کس چینل پہ نہیں بولا جاتا۔ کون وزیر ہے، کون مشیر ہے، کون ایم این اے ہے، کون سیاستدان ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹ ہی پر دنیا کی سیاست قائم ہے۔ کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، جھوٹ ہی کا سہارا لیتا ہے۔ ایک اندر ضمیر ہوتا ہے، یوم تبلی السرائر، روز محشر پتہ چلے گا کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اس ایک جملے پہ لوگ میڈیا کے چند ان کے پیچھے لگ گئے، جی یہ آپ نے توہین کر دی، تو آپ سچ کون سا بولتے ہیں؟ ایک سچ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے۔ آگے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے اس مرسلات کے آخر میں فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو دنیا میں، جھوٹ بول کے کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ کے لیے ہلاکت ہے، جھوٹ کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ سورہ مرسلات پڑھیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَ، جیسے سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت اللہ کی جھٹلاؤ گے۔ یہاں اس صورت میں بار بار آتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ سچ بولنا سیکھیں، آپ کے گناہ آپ سے چھوٹتے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، جھوٹ بول کے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، وَتَمَتَّعُوا، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، وزیر بن جاؤ، صدر بن جاؤ، لیکن یاد رکھو مال کما لو گے، اینکر بن جاؤ گے، صحافی بن جاؤ گے، بزنس مین بن جاؤ گے، سیاستدان بن جاؤ گے، لیکن قلیلاً، بہت تھوڑا کچھ تمہیں ملے گا، انکم مجرمون، لیکن اس دن تم مجرم بن کے کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جھوٹے کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے تو کھڑا نہیں ہوتا، بس ٹک جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی یوں گیا، یوں اٹھا، یوں سلام پھیرا، اسے یہ خشوع ہی حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان سچا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے آداب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ سچا آدمی جو ہے نا کتنے سینتان کے بات کرتا ہے مخلوق کے سامنے بھی۔ تو اللہ نے آخر میں آخری جملہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی بار تو میں کہہ دیا جھوٹ نہ بولو، اب اس کے بعد بھی کوئی بات ہے جو میں کروں کہ تم یقین کر لو، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اتنی بات کہہ دی، ہم ایمان لائے اور جھوٹ سے توبہ کریں۔ قیامت کے احوال اللہ نے سورہ نبا میں بیان فرمائے۔ آپ دیکھیے اللہ نے الذی ہم فی مختلف، اختلاف کر رہے ہیں، یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں بار بار، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث جبرائیل بخاری شریف کی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں کہ وہ آدمی آیا اجنبی کہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالی داڑھی، کالے سر کے بال، اور پانی ٹپک رہا، اور مسافر بھی نہیں تھا لگ رہا، اور یہاں کا مقامی بھی نہیں تھا، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو اس نے حضور اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے اور حضور کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے،
آداب محفل بتا دیے کہ بزرگوں کی مجلس میں حدیث اور قرآن کی مجلس میں ایک اتحیات کی شکل میں بیٹھنا چاہیے، بعد میں چینج کر لیں حیت، لیکن شروع میں اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، بڑوں کے سامنے لاتیں لمبی نہ کریں، ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھیں۔ آداب محفل، ہمارے نبی اتنے آداب محفل کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی صحابہ کی مجلس میں اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ تو مرید تھے، شاگرد تھے، امتی تھے۔ تو اب دیکھیے، وہ جبرائیل نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مل اسلام، پھر آپ نے اسلام کے 5 ارکان پہ، اس نے کہا مل ایمان، تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، یہ ساری باتیں۔ پھر اس نے کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تصوف سمجھ لیں، تصوف حدیث جبرائیل میں ہے، تصوف کی نفی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، صوفیزم کی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ رتبہ تجھے نہیں ملتا تو کہاں عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، تو کہاں معین الدین چشتی اجمیری بن سکتا ہے، تو کہاں مولانا اشرف علی تھانوی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، فإنہ یراک، اتنا تو درجہ پیدا کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف کا مقصود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ بابا چلاسی دامت فیوزہم مجھے کہنے لگے یہ چلہ لوگوں کو دو، وہ مراقبہ کریں۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کرے اپنے دل پر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پہلے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ 2 مراقبے مجھے میرے شیخ نے بتائے کہ میں آنکھیں بند کر کے یہ کہو پہلے کچھ عرصہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، توجہ کرو خالی دل پہ، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، لیکن توجہ کرو، ایک نور علی نور ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مراقبہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا خلوت جلوت میں۔ تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے آخری ایک سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ کہا چلیں اس کی علامت بتا دیں، ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الخفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون فی البنیان۔ فرمایا نوکرانی اپنی آقا کو جنم دے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ بکریاں چرانے والے محلات کھڑے کریں گے، ننگے پیر ننگے جسم لوگ، جیسے آج عرب کے معاشرے میں دیکھ لیں۔ تو قیامت آئے گی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، بیچ میں کوئی نہیں، یعنی نبی بھی کوئی نہیں بیچ میں، ختم نبوت ہے یہ۔ تو ان یوم الفصل کان میقاتا، ہوگی، والجبال اوتادا، پہلے اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اس کے بعد یہ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور پھونکا جائے گا، سارے آ جاؤ گے، آسمان کھل جائے گا اور پہاڑ یوں اڑیں گے۔ جہنم مرصادا، جہنم اس وقت یوں تاک لگائے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس کو یوں کھینچ کے لائیں گے جہنم کو حشر میں، اور وہ اپنے آپ کو چھڑوا رہی ہوگی۔ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، تنبیہ الغافلین میں ہے، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم پھر بھی اپنے آپ کو ان سے چھڑا رہی ہوگی، اور جہنم کی آگ اور دہکنے کو، ہیبت کو دیکھ کر عیسیٰ روح اللہ سجدے میں گر کر کہیں گے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا۔ وہ جہنم اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کا جو یہاں باغی بن کے پھرتے ہیں، اکڑ کے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہاں ٹھکانہ مل جائے گا ان کو۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں احقاب رہیں گے، حقب جمع احقاب۔ حقب کتنا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب 2,88,00,000 سال ہیں، اور یہاں احقابہ، یہ دوزخی دوزخ میں اتنے سال کے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ امام غزالی سے کسی نے کہا آخرت کی زندگی کا کوئی مثال دیں، فرمایا ایک زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، چاول جتنے دانے، اس سے بھی کم، 1,000 سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ کھا لے، پھر 1,000 سال بعد دوسرا آئے کھا لے، یہ دانے ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی نہیں۔ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے سرکش باغی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کچھ ٹھنڈا پانی ان کو نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پیپ ملے گی ان کو، جہنمیوں کو گندی پیپ۔
جزاہم وفاقہ، یہ تو بدلہ ہے تمہارا۔ اب یہ اللہ نے اس کے بعد جنت کا ذکر شروع کر دیا کہ ایسی ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا، اب ان کو حوریں ملیں گی، ہم عمر ملیں گی۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا حور افضل ہے جنت کی؟ آپ نے فرمایا نساء الدنیا افضل، دنیا کی عورت حور سے افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ روزہ رکھتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، خاوند کی خدمت کرتی ہے، عبادات کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، اور اس نے تو یہ کام نہیں کرنے۔ دنیا کی عورت سے افضل ہے حور سے جنت کی۔ حوروں میں حور لائبہ، حور العین، لائبہ ساری حوروں، کھیلنے والی ساری حوروں کی سردار ہے۔ تو اب یہ ساری حوروں سے افضل دنیا کی عورت ہے۔ جب مسلمان جنت میں اور کافر جو ہے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ بے سینگ بکری کا نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی نے ٹکر ماری، اللہ ان سے حساب دلوا کے ان کو مٹی کر دیں گے، اس کو جنت جہنم نہیں ہے۔ اس وقت کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش ہم آج مٹی ہو جاتے، جانور ہوتے، ہمیں حساب کتاب نہ ہوتا۔ اس لیے آج اللہ کی مان لیں۔ سورہ نازعات، سورہ نازعات جو شان نزول ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں اللہ نے قسمیں پہلے کھائی ہیں لیکن واقعہ ان کا بیان کیا، احوال آخرت ہیں، قیامت ہے اس میں۔ پہلے اللہ نے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسمیں کھا رہا ہے اللہ، اس کو یوم ترجف الراجفہ، وہ عذاب تھرانے والا قیامت کا ذکر ہے۔ تتبعها الرادفہ، اور پھر آئے گی سور پھونکا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور دل اس دن دہک جائیں گے، اور اب آنکھیں خوف سے پھٹ جائیں گی، اور انسان چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ اس سارے کو ذکر کر کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الى فرعون انه طغى، ذکر شروع کر دیا کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اسے کہیں کیا تو سیدھا ہوگا، ہدایت چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو چاہتا ہے کہ تو سیدھے رستے پہ آ کے اللہ کا ڈر پیدا کر۔ آیت نمبر 19، بچہ سرکش ہو جائے، خامن سرکش ہو جائے، بیوی سرکش ہو جائے، کوئی بھی نافرمان ہو جائے، 101 مرتبہ یہ دم کر کے پلائیں، نافرمان کو اللہ تابع دار بنائے گا۔ اللہ نے یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، فرعون کو کہو جا کے تابع دار ہو، تاکہ وہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اولین آخرین میں ایسا کوئی نہیں انسان آیا۔ نمرود کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، روایات میں ہے، لیکن اس کا قرآن میں ہے۔ اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اب اتنا تکبر، اللہ نے اس کو 400 سال تک سر درد بھی نہیں ہونے دیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تنہائی میں روتا تھا، اللہ تجھے پتہ ہے میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں ویسے لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں، معاف کر دے۔ بس معافیاں مانگتا تھا، اللہ چھوڑ دیتا تھا، مہلت دے دیتا تھا۔ یہ جو حاجت روا بنے ہوئے ہیں نا، جو آج کل گدی نشین اور پیر اور ہم علماء بھی اکثر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم عامل بھی، کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، پھونک سے سب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تنہائی میں یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ محتاج ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خون اور پوتے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلیری کے ساتھ کہا کرتے تھے، اور ایسا نر پیر ہو تو اس کو سلام کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں ذکر فرمایا اسی صورت کے 2 طبقات کا۔ ایک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے ڈرا کھڑے ہونے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت ٹھکانہ دے گا۔ اور جس نے اللہ کے سامنے گناہوں میں دلیری کی، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو فرمایا جب وہ اٹھائے جائیں گے حشر میں تو اللہ پوچھے گا کتنا رہے، تو وہ کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم دنیا میں 1 یا آدھا دن رہے ہیں بس۔ یہ بات کر کے وہ بتائیں گے کہ 60 سال بھی ان کو آدھا دن لگے گا۔ سورہ عبس، تیسری صورت، سورہ عبس کے اندر اللہ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، غریب لوگوں سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ چاہے جتنا پیسہ آ جائے، جتنے آپ مالدار ہو جائیں، MNA وزیر بن جائیں، آپ کے پاس پراڈو آ جائے، آپ کو محلات میں رہیں، لیکن آپ غرباء کے ساتھ تعلق رکھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابی نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور سردار قریش کے مکہ کے کافر آ کے آپ سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں نبینا صحابی آیا، اس کو کیا پتا سامنے کو، اندھا نہیں کہنا، وہ دل کے اندھے نہیں تھے، نابینا تھے لیکن دل ان کا بینا تھا۔ وہ صحابی آج دنیا کے کروڑوں بیناؤں پر قربان بینے ان کے قدموں پر، کہ اس صحابی کی پاؤں کی خاک کو پوری کائنات کے ولی نہیں پہنچ سکتے۔ نابینا تھا لیکن دل اس کا بینا تھا، اور اللہ نے دنیا میں اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ تو وہ صحابی آئے، ان کو نہیں پتا سامنے کون بیٹھے ہوئے، اتنے دلہنی یا رسول اللہ، دلہنی یا رسول اللہ، میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اللہ کے رسول، اور آ کے یوں ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا تو دل میں تھوڑی سی ناگواری آئی، اب یہ کافر آئے ہوئے ہیں، سردار ہیں، مالدار ہیں، یہ دعوت شاید قبول کر کے کلمہ پڑھ لیں، اور یہ میرا صحابی ہے ہی میرا تو آ جائے گا شام کو۔ آپ نے رخ خالی ادھر پھیرا، اللہ کو خالی رخ پھیرنا صحابی سے نبی کا پسند نہیں آیا۔ تو سوچ میرے بھائی کہ تو انسان ہو کر، امتی ہو کر، اور گناہوں کا پیکر ہو کر، محتاج ہو کر دعاؤں کا، اور تو ایک عام انسان ہو کر اپنے تکبر میں، بغض صحابہ میں جب صحابہ سے منہ پھیرے گا تو تجھے اللہ کا کتنا وبال آئے گا، کہ اللہ اپنے نبی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ محبوب کبریا ہو کر بھی میرے صحابہ سے رخ نہ پھیریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا، وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، وما یزکی، اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ وہ زیادہ قبول کر لے بات کو، اور جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ قبول ہی نہ کریں۔ صحابہ سے منہ نہیں پھیرنا، ہماری نجات ہی صحابہ کی طرف دیکھنے میں ہے۔ صحابہ نے جو دیا وہی دین ہے، جو صحابہ سے نہیں ملا وہ دین ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کئی بار مسکرا کے فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ کر، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ بہت محبت کرتے تھے، 2 غزوات میں اپنی جگہ جانشین مدینہ میں والی بنا کر، اپنا نائب بنا کر گئے نابینا صحابی کو، تبوک میں بھی۔ اور ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو یہی عبداللہ بن ام مکتوم تھے مدینہ میں، اور والی تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، اور وہ ان سے ہی مل کر اور پیغام دے کر حضور کے لیے چلے گئے کہ میری والدہ بوڑھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن ہے، نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو اس سے نصیحت لے، ہر بندے کو نصیحت نہیں ملتی، جو دل پیالہ خالی کرے گا، فی صحف مکرمہ، یہ مکرم ہے، صحف عزت والا ہے، مرفوعہ بلند ہے، مطہرہ پاک ہے، بِأَيْدِي سفرہ، جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بھی روشن ہیں۔ اللہ نے ان ہاتھوں کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن لکھا۔ قرآن جب اترا تو لکھا نہیں گیا کتابی شکل میں، کتابوں میں نہیں تھا، کاغذ میں نہیں تھا، پہلے اس قرآن پاک کو لکھا گیا درختوں پہ، چھالوں پہ، پھر چمڑے پہ، ہڈیوں پہ، کسی صحابی کے پاس کوئی آیتیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں، یوں اس کو جمع کیا حضرت عثمان غنی نے، وہ ناشر قرآن ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا نسخہ استنبول اور تاشکند میں ہم نے خود دیکھا کہ وہ اس دور کا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ لاؤ قرآن پاک کی آیات، تو جب آیات جمع کرنی شروع کی، ہر آیت کو قرآن میں جمع کرنے کے لیے 2 صحابی گواہ چاہیے ہوتے تھے، ہاں میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کے لیے صرف خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے گواہ، ان کے سامنے کوئی، کیونکہ آخری میں اتری تو وہ کہنے لگے میں نے حضور سے سنی تو ہڈی پہ لکھ لی۔ اب صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ گواہ دوسرا نہیں لائیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا خزیمہ تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ حضور نے ایک گھوڑا بیانہ دیا یہودی کو اور کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں، یہودی نے کہا لے آؤ، آپ پیسے لینے گئے، یہودی کو اس سے اوپر گاہک مل گیا، اس نے وہ ادھر سیل کر دیا، آپ پہنچے، آپ نے کہا بھائی گھوڑا دو، اس نے کہا آپ کا میرا سودا کینسل، آپ نے کہا میں نے تمہیں ایک بیانہ دیا زبان کی، اس نے کہا کوئی گواہ ہی نہیں آپ کا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں بول رہا تھا،
تو یہ بچے صحابی ایک دم کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے پیسے دیے ہیں، بیانہ ہوا ہے، زبان ہوئی ہے۔ تو سارے لوگوں نے پھر اس کو برا کہا، یہودی کو۔ آپ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا، خزیمہ تو نے مجھے دیکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تو نے گواہی کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں بتائیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جنت، جہنم، آخرت، قیامت، اللہ، فرشتے، تو ہم نے آپ کی بات پہ وہاں یقین کیا۔ یہاں آپ جو فرما رہے ہیں ہم یقین نہ کریں تو ہم مومن ہی نہیں، اس لیے میں نے گواہی دی کہ میرا نبی سچوں کا سچا ہے۔ کیسی بات! تو آگے اللہ رب العزت نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اب دیکھیں فی صحف مکرم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ قرآن لکھنے والے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے 14 کاتبان وحی میں آپ کا 6 نمبر، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہی معمور رہتے تھے۔ گویا کہ سارے کاتبان وحی کو اللہ نے قرآن میں بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَہ کہہ دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے کہ آخر میں بتایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی انسان کے پاس کم ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ایک نیکی لیا جنت ورنہ دوزخ، یہ آدمی بیوی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، ساری برادری دوستوں کے پاس، بیوی سے کہے گا تیرے لیے میں نے حلال حرام کو چھوڑا، بچوں کو کہے گا میں نے تمہارے لیے اتنا حرام کمایا، ساری اولاد کہے گی، سارا انکار کر دیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اب وہ پریشان ہو کر آئے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کہے گا بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک نیکی کام ہے، کہے گا یہ لے لے میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی۔ ایک نیکی کی قدر آئے گی آج جو مسلمان اس کو سمجھتا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ کتنی نیکیاں ہیں، الحمدللہ میں کتنی، پانی پلانا، کپڑا دینا، کسی سے اچھی بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، تو وہ کہے گا ایک نیکی ہے لے لے جا تیرا بیڑا پار ہو۔ تو وہ کہ اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ کہے گا کون ہے جو آج نیکی دے رہا ہے؟ تو کوئی نہیں دیتا۔ کہے گا ایک بندہ ہے اس نے دی، کہا بلاؤ اسے، بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے نیکی کیوں دے دی؟ کہا یا اللہ میری ایک نیکی کس کام، میں تو ویسے ہی دوزخ میں جا رہا ہوں، اس کا بھلا ہو جائے۔ اللہ کو کسی کا بھلا سوچنا اتنا پسند ہے، روایات میں آتا ہے اللہ کہے گا کیا تو مجھ سے بھی بڑا سخی بنتا ہے؟ جا میں نے تجھے بھی جنت دے دی۔ تو اس لیے آگے سورہ تکویر اذا الشمس کورت، اس میں اللہ نے قیامت کے احوال، پہاڑ ریزہ ریزہ، سمندروں میں آگ، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ گاڑی کی بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ عرب کے معاشرے میں بچی پیدا ہوتی تھی زندہ گاڑ دیتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ مسلمان ہوئے، قبیلے کے سردار تھے، مالدار تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ جو پہلے ہم اسلام لانے سے پہلے نیکیاں کی ان کا بھی صلہ دے گا یا ضائع ہو گئیں؟ کہا اے صعصع بتا تو نے کون سی نیکیاں کی؟ کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ 3 گم ہو گئے، میں ان کی تلاش کرتے 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 صحرا میں نکل گیا، یہاں تک کہ دور جا کے دیکھا ایک جگہ اونٹ میرے چل رہے تھے، تو میں وہاں پہنچا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے آؤ بکت کی اور مجھے کہا چلو پانی پی لو، میں نے پانی پیا، وہ کہنے لگا میں یہاں کا بڑا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے مبارک بات آئی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور افسوس کا اظہار کیا، کہا اس کو قتل کر دو، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، زندہ زمین میں دفن کر دو۔ تو میں نے اس کو کہا تم بیٹیوں کو اتنا معیوب سمجھتے ہو؟ کہا یہ ہمارے لیے ذلت ہیں، کل کو داماد بنیں گے لوگ ہمارے، اور یہ ہمارے لیے ذلت ہوگی کہ کوئی ہمارا داماد ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر میرے ساتھ ایک سودا کرو، یہ میرا ایک اونٹ لے لو اور اپنی بیٹی بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کر لوں گا بیٹی بنا کے۔ اس نے کہا ایک نہیں، تینوں اونٹ دو وہ اونٹ جو تمہارے گم ہوئے، تیسرا یہ جس پہ تم بیٹھے ہو، تو میں تمہیں بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے حامی بھری اور کہا ایک آدمی بھیجو، میں اس اونٹ پہ اپنے گھر جاؤں گا، وہاں سے اس کو یہ اونٹ واپس کر دوں گا۔ یوں 3 اونٹ دے کر بچی لی، یا رسول اللہ میں اس بچی کی پرورش کرتا رہا،
یہاں تک کہ میں نے اسی طرح جہاں پتہ چلتا کسی کافر کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ دفن کرنے لگا ہے، میں پہنچ جاتا، 3 اونٹ دیتا اور وہ بچی لے لیتا۔ اللہ کے رسول، میں نے 360 بچیاں لے کر پالی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ کیا زمانہ کفر میں کی گئی نیکی یہ میرے کام آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے اور آپ فرمانے لگے، صحصا تو نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی راضی کر دیا، اللہ کو بھی راضی کر دیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے مکہ میں وہ جگہ دیکھی، وہاں کوئی تعمیر نہیں کی، وہ بچیاں جہاں درگور کی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں ذکر کیا اور آخر میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بٹک رہے ہو، آؤ اللہ کے دروازے پہ۔ اگلی صورت انفطار، اس میں بھی احوال قیامت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق پہ زیادہ کیا۔ اللہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اللہ سے غافل کیا؟ تو کہاں دولت میں پڑھ کے، کہاں شہرت کے چکروں میں پڑھ کے، سیاست کے چکروں میں، کاروبار کے چکروں میں رب کریم کو بھول گیا؟ جانا تو نے اس کے پاس ہی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے حسین و جمیل پیدا کیا، چاہتا تو تجھے بغیر آنکھوں کے، بغیر کان کے کچھ نقص رکھ دیتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کیسی خوبصورت صورت دی ہے تجھے۔ حمل میں جب عورت ہو تو روزانہ یہ آیت کریمہ 33 بار دم کرے، جو آیت نمبر 7 اور 8 ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، بس یہاں تک 33 مرتبہ روز دم کر کے پیے، انشاءاللہ بچہ بغیر عیب کے صحیح سالم خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ معمول بنا لے اپنا، 33 بار روز، اور دعا بھی کرے۔ آگے دیکھیے سورہ مطففین، اس میں کاروبار کا ذکر ہے زیادہ، ویسے احوال قیامت ہیں، شقی اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے زیادہ اس میں جو ذکر کیا، ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے، کم تولنے والوں کے لیے، کہ جب وہ تولتے ہیں، کپڑا ناپتے ہیں، وزن کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس میں ڈنڈی مارنے والے کو اللہ نے قیامت کے دن ویل کہا، تباہ ہے وہ۔ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، جس میں عذاب کے اتنے وہ ٹارچر سیل ہے جہنم کا سب سے بڑا، تو اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کچھ لوگ ایسے ہیں آیت نمبر 13 کہ جن کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ایک گناہ انسان کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتے کرتے انسان عادی مجرم جب بنتا ہے گناہوں کا تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر اس دل پر خیر کی بات اثر ہی نہیں کرتی، نہ اسے مسجد جانے کو دل کرتا ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ صلحاء کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اسے چڑ ہو جاتی ہے مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے، قرآن سے، حدیث سے، ہر دین کے کام سے، کیونکہ مچھلی پانی میں جیسے خوش رہتی ہے ایسے مومن مسجد میں، اور منافق ایسے مسجد میں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، دل سیاہ جس کا ہوگا اسے دین والے اچھے نہیں لگیں گے، اسے شرابی کبابی اچھے لگیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آخر میں کہ آپ دیکھیے آیت نمبر 23، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ جنتیوں کو بھی چہروں سے پہچان لیں گے۔ اور یہ دنیا میں نیک لوگ جب گزرتے تھے، آیت نمبر 29، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تو یہ بدکار، آوارہ، یہ دنیا دار طبقہ جو آج علماء پہ ہوٹنگ کرتا ہے، دین والوں پہ ہوٹنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم لوگ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، پگڑی دیکھو جی، ٹوپی دیکھو جی، داڑھی دیکھو جی، برقع دیکھو جی، یہ مجرم یوں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے۔ یہی کام ہو رہا ہے آج معاشرے میں، جا کر دیکھیں، آپ کسی شادی میں جائیں اور پگڑی پہن کے چلے جائیں، آپ برقع پہن کے کوئی عورت شادی میں چلی جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ آنکھوں سے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، یہ کون سی عورت آ گئی ہے، برقع، عجیب ہے، ان کو لگتا ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فَالْيَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، انہی کافروں پر، انہی منافقوں پر، انہی بے دینوں پر ایمان والے ہنسیں گے جب ان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔
حل ثوب الکفار، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کر دی۔ سورہ انشقاق، اس میں احوال قیامت ہیں، ان ساری صورتوں میں چلے آ رہے۔ اس میں اللہ نے ایک بات کہی، نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اس کے بارے میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ آئے گا اور کہے گا ہاں اقرؤ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا، مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے۔ اور پھر جس کا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یوں الٹے ہاتھ پیچھے کی طرف جس کو نامہ اعمال بدکار کو ملے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، وہ موت کو پکارے گا، افسردگی میں روئے گا، چلائے گا۔ اللہ اس بات کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے سورہ بروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، اللہ بروج کی، آسمان کی قسمیں کھا کے بتا رہا ہے۔ پھر اللہ نے قسم کھائی، پھر قسم کھائی، پھر قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ ذوالنواس بادشاہ تھا یمن میں اور وہ یہودی تھا۔ اس نے جو ہے یہودی اپنے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو جادو سیکھنے پہ لگوایا اپنی رعایا میں سے۔ وہ جب جادو سیکھنے ساحر کے پاس جاتا تھا تو رستے میں راہب اسے تبلیغ کرتا نظر آتا، عیسائی، تو وہ اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یوں جادو کے بجائے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو بادشاہ نے اس کو، راہب کو بھی گرفتار کروایا اور اس کو بھی، اس کو کہا کہ چھوڑ دے عیسائیت۔ اس نے کہا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے پھر جو ہے اس کی وجہ سے اس کو قتل کرایا۔ اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، پہلے جا کے اس کو پہاڑ سے پھینکوانے کے لیے بندے بھیجے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، سمندر سے اللہ نے بچا لیا، ہر چیز سے جب اس کی حفاظت ہوتی رہی تو آخر بادشاہ نے کہا کیسے یہ مرے گا؟ تو اس نے کہا ایک طریقہ ہے، مجھ پہ تیر چلاؤ، اس پہ رب کریم کا نام لو۔ ایسے ہی اس نے آخر کروایا، یہ تو شہید ہو گیا، فزت ورب کعبہ کہہ کے، لیکن 10,000 بندہ اس کی وجہ سے 1,000 ایک روایت میں ہے اور بعض میں زیادہ ہے، وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ان ساروں کو کہا کہ کلمہ چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا تو ان سب کو زندہ آگ میں جلایا۔ وہ ایک لمحے میں کلمہ پڑھنے والے ایک عام انسان کو ایمان نہیں چھوڑا، ایک دن کا ایمان نہیں چھوڑا، آگ میں جل کر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ اپنا ایمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں جی حضور کے صحابہ بدل گئے تھے، 3 خالی مسلمان رہ گئے تھے، غلط، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کبھی نہیں بدل سکتے، نبی کے بعد تو وہ اور زیادہ جانثار ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد ہم نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تو صحابہ حضور کے لیے جان کیسے نہیں دیتے تھے؟ اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نے اس سارے کو ذکر کیا۔ سورہ طارق، سورہ طارق کے اندر اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ اس کے بعد ایک چیز بتائی، ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر انسان پر ایک مقرر ہے حافظ، فرشتے نگہبان ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا، ایک فرشتے وہ ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم دعائیں چھوڑ دیتے ہیں تو فرشتوں کی حفاظت سے محرومی ہوتی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام، باتھ روم کی دعا ضرور پڑھیں، کھانا کھاتے ہوئے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ آپ دعائے انس کو اپنا معمول بنائیں، میری کتاب وظائف الصالحین میں لکھی ہوئی ہے، نیٹ پہ مل جاتی ہے۔ آپ دعائے انس پڑھیں، آپ پہ شیاطین قبضہ نہیں کریں گے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو دیکھو کیسے پیدا کیا، انہو علی رجع لقادر، تم نے پھر واپس لٹانے پہ اللہ تمہیں قادر ہے۔ چیز گم ہو جائے، نہ ملتی ہو، بچہ بھاگ جائے، کوئی بھاگ جائے، تو آپ اس آیت کو 111 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس کو واپس لے آئے گا، بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آخری جو آیتیں ہیں نا 3، یہ کیلوں پہ دم کریں، گھر میں جنات ہوں، شور ہو، کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہو، کیلوں پہ 26 بار پھونکیں اور کیلیں چاروں کونوں میں گاڑ دیں، جن گھر سے بھاگ جائیں گے۔ سورہ اعلیٰ سبح اسمہ، اس میں اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک سے ہر چیز بیان کرنے کی نبی کو ترغیب دی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلے تو اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں جیسے پیدا کیا، ساری چیز بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور ان کو سمجھائیں، یہ سمجھانا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لگا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔
جس نے ہدایت سے چھڑا لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور یہ آیت جو ہے بواسیر جس کو ہوتی ہو، بواسیر کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس آیت کو 33 بار دم کر کے پیے، انشاءاللہ 40 دن میں اللہ اسے چھٹکارا دے دے گا ہر قسم کی۔ سورہ غاشیہ، غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا نام لیا، یہاں غاشیہ چھا جانے والی، قیامت ڈھانپ لے گی سب کو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو کیا پتہ وہ کیا ہے غاشیہ؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، چہرے ذلیل ہوں گے اس دن، اور عاملۃ الناس، بڑے بڑے عمل کرنے والے دبکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں صرف دوزخ میں ضریع کڑوا پھل ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمایا لا یسمن جو ہے اس میں لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھوک بھی نہیں ختم ہوگی۔ اور کچھ چہرے اس دن خوشحال ہوں گے، گاؤ تکیے لگائے ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، جنت کا بھی ذکر کیا۔ 4 مثالیں اللہ نے دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ نے نہیں دیکھا اونٹوں کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا؟ اونٹ کی مثال کیوں دی؟ اونٹ جو ہے پانی سٹور کرتا ہے، صحرا میں زیادہ چل سکتا ہے، پیاسا چل سکتا ہے۔ اونٹ غیرت مند جانور ہے، وہ اس کی مادہ کو چھیڑا جائے اس کے سامنے تو وہ اس بندے کی جان لے لیتا ہے، اور وہ اس وقت بچ بھی جائے تو اپنے دماغ میں وہ محفوظ رکھ کے آخر اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ ایک تو اس کی غیرت جس کے اندر نہیں، اللہ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں، تو غیرت کا ذکر کی، مثال دی اس لیے اونٹ کی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا، حوصلے بلند ہونے چاہیے، ایک دم ہمت ہارنا نہیں چاہیے انسان کو۔ جو مومن ہے وہ بلند حوصلے رکھتا ہے، ایک دم خوف نہیں ہوتا، ایک دم ڈرتا نہیں ہے، کرونا کا سنا ڈر گیا، کس کا سنا ڈر گیا، موت آنی ہے، خوف اپنے اندر نہیں، حوصلے بلند۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور استقامت ہوتی ہے، اپنے موقف کو، مشن کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے۔ جہاں ماحول دیکھا، شادی میں گئے تو ناچ گانے میں بیٹھ گئے تو اپنا موقف ہی چھوڑ دیا، قبرستان گئے جنازہ فوتگی ہوئی تو اپنا عقیدہ ہی چھوڑ دیا، بدتی کو کھڑا کر دیا، نہیں۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بچھا رہتا ہے ہر ایک کے لیے، اخلاق سے بات کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا۔ یہ 4 صفات اللہ نے گویا کہ یہاں بیان کی۔ یہ میں آپ کو صفات اس طرف ترجمہ تفسیر جو ہمارے اکابر نے کی ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔